अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को महफूज पनाहगाहें देने और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमलों के बाद पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान मुसलसल अबूरी अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने की बात करता रहा, मगर पाकिस्तान के इस मुतालबे पर अमल करने के बजाय कल रात अफगान तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द ग्रुप्स ने पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगान तालिबान समेत दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर मामूली जवाब दिया, जो इत्तलात के मुताबिक आज सुबह तक जारी रहा। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें, दहशतगर्दों के अड्डे और तरबियती मराकज़ तबाह होने और सरहद पार कई हलाकतों की इत्तलात है। पाक अफगान बॉर्डर पर रात होने वाली इस कशीदगी पर ISPR ने बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात भारत और अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितना अल खवारिज ने पाक अफगान सरहद के लंबे हिस्से पर हमला किया और बुज़दिलाना इक़दाम में फायरिंग और दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिस पर दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को पिसपाई पर मजबूर किया। अफगान सरजमीन पर दुश्मन की अमाजगाहों, पोस्टों और दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स को तबाह किया गया और 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजियों की हलाकतें और सैकड़ों खारजियों और तालिबान के जख्मी होने की मुसद्दका इत्तलात है, जबकि पाकिस्तान के 23 जवान इस हमले में शहीद और 29 जवान जख्मी हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने स्पिन बोल्दोक में अफगान तालिबान का असमतुल्लाह करार कैंप भी तबाह कर दिया है, जबकि कुरम से मुत्तसल अफगान इलाके में तोपसर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा पाक फौज ने खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह कर दिया है, जो फितना अल खवारिज का मरकज़ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाके में इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत करते हुए पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाक अफवाज की पेशेवराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया है। दूसरी तरफ अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर दिफा ने भी रात पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग से पाकिस्तान के नुकसान का दावा किया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान तालिबान ने कल रात ही सऊदी अरब और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी थी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने झड़पों के दौरान 9 तालिबान अहलकारों की हलाकत और 18 के जख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने रात गए एक्स पर बयान में कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाई की गई। बयान के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन पर फ़ज़ाई हमलों के जवाब में की गई, जो रात को ही रोक दी गई थी। जबकि अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी, जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में TTP के मराकज़ की मौजूदगी का इनकार किया है और दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया है। अहम बात यह कि कल रात होने वाली झड़पों पर सऊदी अरब और कतर की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश और खित्ते की सलामती पर इसके मुमकिन असरात के हवाले से भी खदशात का इजहार किया गया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दोनों ममालिक से सिफारतकारी और तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है, जबकि सऊदी अरब की जानिब से जारी किए गए बयान में तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों में बढ़ती हुई कशीदगी और झड़पों पर तशवीश के साथ नज़र रखी हुई है। बयान में दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया गया है। इसी तरह ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले के हल के लिए सालिसी की पेशकश भी की है। ISPR का अपने बयान में कहना है कि हमला खवारिज ने अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में किया है, जबकि अहम बात यह कि अफगान तालिबान की जानिब से हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी भारत के पहले सरकारी दौरे पर हैं और 2 हफ्ते पहले ही भारत के वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ ने पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ भी दी थी। इस सारे मामले पे हम सियासी तज्ज़िया भी हासिल करेंगे, दिफाई तज्ज़ियाकारों की राय भी शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारर साहब, पाकिस्तान एक अरसे से कह रहा है अफगान हुकूमत को कि कलअदम TTP जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इस हवाले से कई मुज़ाकरात के दौर भी हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती रही है। और कल हमने ये देखा कि अफगान तालिबान और TTP या जो उनके दूसरे अलाइज हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरहद पर हमला किया, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया,
جس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے. ذرا سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے جو جاری ہے یا تھم چکا ہے؟ فی الحال یہ معاملہ جو ہے وہ تھم اس لیے گیا ہے کہ جو پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے اور منہ توڑ جواب دیا ہے، جس میں 200 سے زائد دہشت گرد اور افغان طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کی جو 21 پوزیشنز ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھیں دہشت گردی کے واقعات میں ایز ٹریننگ کیمپس، ان کو یہ یوز کر رہے تھے دہشت گردوں کے لیے، وہ 21 پوسٹ جب نیوٹرلائز ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کو بھاگتے دیکھا گیا ہے کہ یہ ان پوسٹ کو، اپنے ساز و سامان کو اور ان کیمپس کو، پوزیشنز کو ابینڈن کر کے بھاگے ہیں. تو فی الحال تو ابھی ان کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے پاک فوج نے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی پوسٹ اور پوزیشن چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. مگر آپ نے درست کہا کہ یہ پاکستان کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ پاکستان نے دہائیوں ان کو ریفیوج دیا، کہ جو ان کے ریفیوجیز تھے پاکستان میں پاکستان کے خرچے پہ پلتے رہے، پاکستان ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتا رہا. مگر کتنا افسوسناک امر ہے کہ ان کا یہ طالبان کا وزیر خارجہ نئی دلی میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بیانات دیتا ہے، اور اسی رات کو پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردوں کی ملی بھگت سے ایک حملہ کرتے ہیں، جس کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے. اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو کہ یہ اب جو افغان عوام ہیں وہ اب طالبان کے پیچھے نہیں کھڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ ان کا سلوک ہے، جو یہ لوگوں کو رائٹس وہاں نہیں دیتے، ان کا فوکس صرف دہشت گردوں کے اوپر ہے، عوام کو یہ بھولے ہوئے ہیں. تو یہ آج کلیئر میسج ہے کہ آئندہ بھی انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی پراکسی حملہ بھی کیا تو وی ول ہٹ دیم بیک ویئر اٹ ہرٹس. صحیح ہے، لیکن فی الحال آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے تو یہ جو معاملہ کل رات کو شروع ہوا تھا وہ تھم گیا ہے. اور اس میں کیا عطا صاحب ثالثی بھی کی گئی ہے؟ کیونکہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئے کہ سفارت کاری سے کام لیا جائے، تعامل سے کام لیا جائے، تو کیا ان دونوں ممالک یا کسی اور ملک نے اس میں بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا؟ دیکھیے اوبیسلی ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھے کہ قطر کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے اور یو اے کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا. مگر فی الحال جو سچویشن ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ یہ پسپائی پر مجبور ہوئے، اور جس طریقے سے پاک فوج نے ایک بھرپور رسپانس دیا اور یہ وہاں سے اپنی پوسٹ چھوڑ کے بھاگے، تو فی الحال انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ ابینڈن کر دی ہیں. اور جو ان کی مضموم ایک سازش تھی کہ یہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے اور دہشت گردوں کو ایک فری ایکسس دینا چاہتے تھے پاکستان کے اندر، وہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور یہ اس وقت پسپائی پر مجبور ہوتے بھاگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. اور ابھی فی الحال جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ بالکل نارمل کی طرف ریٹرن ہو رہی ہے. صحیح، لیکن عطا صاحب دیکھیں کنونشنل وار ہو یا سب کنونشنل وار ہو، اس میں تو obviously ان کی فورسز پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پاکستان کی ایک پراپر آرگنائزڈ آرمی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات، پراکسی وارز، گوریلا وار، اس میں جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں آلریڈی. ہمارے خاص طور پہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کے ٹارگٹ پر ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں یہ خدشہ مزید بڑھ سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جو پاکستان کے اندر کارروائی کی جا رہی ہوں اس میں اضافہ ہو؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی بہت کم ہوئی ہے اس رسپانس کے بعد. مگر میں یہ بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ اگر اب انہوں نے پراکسی وار، گوریلا وار میں اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیا تو پھر ان کو رسپانس ان کی اپنی سرزمین پہ ملے گا. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک محاذ کھولا ہے. تو اب یہ اگر دہشت گردوں کی بیک پہ آئے، ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو سہولت دی، ان کو انہوں نے پروموٹ کیا، ان کو انہوں نے پوری فیسلٹیز پرووائڈ کی، ٹریننگ کیمپس، اسلحہ دیا، تو ان کو بھرپور جواب ان کی اپنی سرزمین پہ ملے گا. یہ بالکل کلیئر ہے. طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، اور 2 روز پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں نا، جو پاکستان سے ڈسپلیسڈ ہوئے ٹرائبل ایریاز سے، وہ تو افغانستان میں موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. نہ تو دہشت گرد ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. یہ ان کا بیان تھا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور جتنی ان کی تشکیلیں وہاں سے نکلتی ہیں، جتنی سپورٹ دہشت گردوں کو وہاں سے ملتی ہے، یہ ساری جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، وہ فتنہ الخوارج ہو، فتنہ الہندوستان ہو، ان کو تمام تر سپورٹ جو ہے وہ ان کی حکومت کی، اور یہ اب طالبان حکومت جو ہے یہ تو بالکل کلیئر سب کو پتا ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جتنی ایویڈنس ریکور ہوئی ہے، وہ سوری پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ افغانستان کی زمین استعمال ہوتی رہی. ہم بڑی ایک ہمسایہ پڑوسی ملک کے تحت ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ
ایک برادر مسلم ملک کے طور پہ ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، مگر انہوں نے کبھی اس پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ ان کی ملی بھگت ہے، یہ ان کو اپنا پارٹ سمجھتے ہیں، اور طالبان حکومت کا باقاعدہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ پایا جاتا ہے اور ایک ان کی ہمانگی نظر آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ بالکل ایک بے بنیاد اور ایک من گھڑت قسم کا ان کا بیان ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں۔ تو اب اس پر ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے آج بھی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا آبویسلی کوئی پراپر جواب نہیں آتا۔ تو اب بھی ہم کیا یہ دروازہ اوپن رکھیں گے، اور کیا کوئی ممالک کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرے؟ کیونکہ اسی بیان میں متقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بارڈر سے 500,000 کلومیٹر اندر ہو رہی ہے، تو یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، اس سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے وہ ایک بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر ہمارے پاس جو ثبوت موجود ہیں اور جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور جتنے حملے یہاں پہ ہوئے ہیں اس کے تانے بانے سارے وہاں پر ملتے ہیں۔ تو ابھی تو فی الحال ہمارا رسپانس تو یہی ہے کہ اب آپ اس میں ملوث پائے گئے تو ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے، آپ کی اپنی سرزمین پر رسپونڈ کریں گے۔ اور دیکھیے پاکستان میں جو یہ ٹی ٹی پی اور جو باقی دہشت گرد کی تنظیمیں کاروائیاں کر رہی ہیں ان کو مکمل طور پہ پاک فوج دن رات ان سے ایک نبرد آزما ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے کنونشنل وارفیئر، گریلا وارفیئر اور پراکسی وارفیئر میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اب شاید اس رسپانس کے بعد یہ بات جو مرضی کریں مگر ان کو اب کان ہو گئے ہیں، یہ اب طالبان کی حکومت بہت کیئرفل ہوگی، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ جو عوام ہیں وہ بھی اب ان کے پیچھے نہیں کھڑے، ان کے خلاف وہاں بھی ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک مکمل طور پہ وہاں پہ جو ایک گورنمنٹ کا نظام رائج کیا ہے وہ نان ریپرزینٹیٹیو ہے، خواتین کو لے کے، مائنورٹیز کو لے کے، اور اسپیشلی ایجوکیشن، ہیلتھ کوئی فیسلٹی نہیں دیتے، اور جنگ پہ پورا زور ہے۔ تو یہ نیو دہلی جتنا مرضی جائیں، وہاں پہ جو مرضی اعلامیہ جاری کریں، بٹ دا پوائنٹ از کہ ان کو اب انہوں نے ایسا کو کام کیا یا یہ ملوث پائے گئے تو ان کو ایک بھرپور اور منہ توڑ جواب ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ تو ایک بات آپ جو کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ہماری اپنی جو ایک تھنکنگ ہے اس میں بدلاؤ آیا ہے، کیونکہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ این ڈی ایس، ٹی ٹی پی اور را کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور ہماری امیدیں یہ تھی بطور ریاست کہ جب طالبان حکومت آ جائے گی تو obviously انڈیا کی سپورٹ ختم ہو جائے گی اور پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کے حملے نہیں کرے گا۔ لیکن اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں، ان کی سوچ ایک ہی ہے، قبائلی تعلقات ہیں، ان کے نظریات ایک ہی ہیں، تو obviously وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، اور شاید اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے۔ تو یہ سوچ تبدیل ہوئی ہے مکمل طور پہ ہماری؟ نہیں دیکھیے، ایک تو وہ سوچ تھی جو سابقہ حکومت کی تھی جس میں دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا۔ ہم نے تو 2014 میں جب آپریشن ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوا اے پی ایس کے اٹیک کے بعد، اور نیشنل ایکشن پلان پوری طرح امپلیمنٹ کیا گیا، تو دیکھیے ہم تو کبھی بھی ساتھ میں نہیں تھے۔ پھر آپ عمران خان صاحب کے اگر بیانات دیکھیں، 20-25 سال پرانی ایک پالیسی ہے نا کہ ہم نے افغان طالبان کو سپورٹ ہی کیا ہے۔ آپ نے اگر عمران خان صاحب کے بیانات دیکھے ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک بی بی سی کا انٹرویو ہے، وہ کلپ آپ چلا بھی دیجیے گا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، لیکن آپ بتا دیجئے کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی افغان طالبان ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو واپس لیں، تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں، میں تو ان کو واپس لے رہا ہوں۔ دیکھیں دہشت گردوں کو واپس لا کے انہوں نے بسایا اس وقت، تو ہم تو ڈے ون سے اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ دہشت گردوں کی، دہشت گرد کا سہولت کار جو بھی ہوگا پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بھی آپریٹ کرے گا اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح، لیکن افغان حکومت کے ساتھ جیسے ابھی وزیر خارجہ اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب وہ بھی کچھ عرصہ پہلے گئے ہوئے تھے چائنا، جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی افغانستان کے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو کیا کوئی ڈپلومیسی وغیرہ کی گوئنگ فارورڈ کوئی اس کی گنجائش؟ پاکستان نے دروازے کھلے رکھے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ سے کیا تعلقات رکھیں گے ہم؟ دیکھیے ہم نے تو بھرپور کوشش کی، ٹرائی پارٹائی ڈائیلاگ بھی ہوا، ان سے بات چیت بھی ہوئی، ہمارے وفود بھی گئے، مگر پانی اب سر سے گزر چکا ہے، اور انہوں نے جو حملے کیے ہیں جس میں یہ ملوث پائے گئے ہیں، ان کی سہولت کاری شامل ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا، ٹائم ول ٹیل، مگر اس وقت جو صورتحال ہے جو رات کے حملے کے بعد، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اگلے چند دنوں کے اندر شاید کم ہی گنجائش ہوگی، اور انہوں نے خود یہ دروازے بند کیے ہیں، کیونکہ ڈائیلاگ کے دوران انہوں نے مختلف بارڈر پوسٹ پر جو حملہ کیا اس کا جواب دیا گیا ہے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کی طرف سے کریٹ کرتا ہے، پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ عطا اللہ طارق صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ارشد ملک صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ زاہد محمود صاحب بھی موجود ہیں۔ ارشد ملک صاحب سے پہلے تو ذرا آپ بتائیے گا کہ were you expecting کہ یہ پاسبل تھا کہ افغان فورسز جو ہیں، افغان طالبان
ہم پہلے ان کی پراکسیز یا ٹی ٹی پی کی کارروائیاں تو دیکھ رہے تھے، لیکن افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان کے بارڈر کے پار فائرنگ کریں، چیک پوسٹوں پہ حملہ کریں، تر اندازی کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس کی منطق نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی، میں نے آپ کے پروگرام اس میں پہلے بھی دیکھے. میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہمیشہ سے پالیسی افغانستان کے ساتھ یہ کہ مفاہمت کے ساتھ کیا جائے. کبھی قبائلی حساسیت کو سامنے لایا گیا، کبھی لسانی بنیادوں پہ اور کبھی مذہبی بنیادوں پہ. اور اگر آپ یاد کریں کہ 2004 میں جب نیک محمد وزیر کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی رود گردانی ہوتی ہے. اس کے بعد 2006 میں وزیرستان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. یہ دونوں معاہدے مشرف صاحب کے دور میں تھے. اس کے بعد 2014 میں اگر آپ یاد کریں تو مذہبی تعلق سے میاں نواز شریف کے زمانے میں بھی ایک معاہدہ ہوا، لیکن اس پہ بھی ہمیں دیکھا کہ ان کی طرف سے منافقت ہوئی. پھر 2021 میں کابل میں جب عمران خان صاحب کی دور تھی، پھر ہم نے معاہدے کیے، پھر ان سے وعدے لیے. پھر اس کے بعد 2022 میں پھر قبائلی عمائدین کو ہم نے شامل کیا. لیکن ان سارے میں دیکھیں تو آپ ان کی منطق جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ سوچ یہ رہے تھے کہ شاید یہ ان کے پاس وقت ہے اور لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں. اب یہ بھول گئے کہ پاکستان کے پاس گھڑیاں بھی ہیں اور پاکستان کے پاس وقت بھی ہے. جو منافقت اور جو دوغلا پن انہوں نے ہمارے ساتھ کرتے رہے. اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے اس میں سب سے بڑی جو لیجیٹمیسی انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ کی جب یہ ایک بہت بڑے منافق ہندوستان کے پاس جا کے اپنی لیجیٹمیسی کو پروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری تو ہر حکومت نے ان کے ساتھ مفاہمت کا دروازہ کھولا، لیکن ہمارے دشمن نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اس سے دیکھا کہ آج اب وہ ہائیبرڈ وار میں سے تو ہم سے جیت نہیں سکا، تو اس نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہوں. اور اس وجہ سے، اور میں تو مانتا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ہندوستان کے ایما پہ، ہندوستان جو کہ خود تو بہت بڑی سیکولر بہت بڑی جمہوریت بنتا ہے، بٹ کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ایک لیجٹمیٹ حکومت ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن جب کوئی اور بڑے ملک اس کو مانتے ہیں؟ تو یہ وہ منافقت اور دیوالیہ پن جو ہندوستان نے کیا، میرے خیال میں یہ اس کے ایما پہ انہوں نے یہ حرکت کی اور ہمت کی. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا اونلی اف دے ور بینگ پشڈ اور دے ور بینگ پرووکڈ بائی انڈینز. اس میں اچھا صاحب دیکھیں، انڈیا پاکستان کو اپنا دشمن ملک سمجھتا ہے تو obviously ان کو کہیں پہ بھی ویکیوم نظر آئے گا، خلا نظر آئے گا، وہ تو کوشش کریں گے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جب یہ 2021 میں انخلا ہوا یو ایس فورسز کا، اس وقت تو انڈیا بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اشرف غنی کارزائی حکومتوں پہ، اور انہوں نے اپنے کانسلیٹ بھی وہاں سے بند کیے. تو اس وقت تو فوری سپورٹ تو نہیں تھی افغان طالبان کو، تو واٹ وینٹ رانگ؟ کیونکہ اس وقت ہم نے تو فوری طور پہ انیشیٹو لیا، جنرل فیض گئے وہاں پر اور ہم نے پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کی. ہماری یہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دیں. تو آپ کے خیال میں کیوں وہاں پہ جو ہے چیزیں کیسے مس مینج ہوئی، یا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے خیال میں آپ نے جس طرح اشارہ کیا بالکل صحیح اشارہ کیا کہ جب آپ کسی کو ویکیوم دیں گے تو وہ اس ویکیوم کا فائدہ اٹھائے گا. آپ نے کابل کے ساتھ یہ بات بار بار کرنے کی کوشش کی کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا. اور اب جب یہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ملاقڑہ ہوا جس پہ ہندوستان کو الحمدللہ شکست فاش ہوئی، اس وقت یہ جو 4 ملک اکٹھے ہوئے ایک بہت بڑی جگہ بن رہی تھی. میرے خیال میں ہمیں ابھی بھی، میں بالکل کنونس ہوں، although میں ایک فوجی آدمی ہوں، بٹ میں کنونس ہوں کہ ابھی بھی ان کو ٹیبل پہ لا کے ان کو سمجھانا چاہیے. ہم نے جو سبق دینا تھا وہ دے دیا، اس سے زیادہ بھی سبق دے سکتے ہیں، بیکاز الحمدللہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، ہمارے ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن مفاہمت کا دروازہ جب آپ بند کریں گے تو اس ویکیوم کو کوئی اور ملک آ کے پکڑے گا جو کہ آپ کی انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے گا. اس پہ ہمیں ذرا سوچنا. زاہد صاحب مجھے ذرا پہلے آپریشنلی چیزوں کو سمجھائیے گا. ایک تو کہ were you expecting کہ افغان فورسز ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے فوج پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کے لیے کیا سرپرائزنگ تھا؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے عطا طارہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ان کی 21 پوسٹیں جو ہے اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اطلاعات ہیں کہ 200 سے زیادہ ان کے لوگ مارے گئے. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے زیادہ شدید رد عمل آ سکتا ہے، یا آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہم نے کافی نقصان پہنچایا ہے کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں افغانستان کی جو فورسز ہیں ان کو یہ کوئی ریگولر آرمی یا کوئی آرگنائزڈ ملٹری تو نہیں ہے جی. 2014 میں جب یہ اسٹیبلش ہو رہے تھے افغانستان نیشنل آرمی کر لیں، پھر وہ چلے گئے. ابھی جو طالبان کی فورسز ہیں وہ کچھ آرمی، بیسیکلی دیز آر ملیشیاز پیپل.
they are led and controlled by their جو بھی کمانڈر ہوتا ہے ان کا کلان کا کمانڈر ہے جو ہے اس کی یہ سنتے ہیں, اسی کے نیچے یہ کام کرتے ہیں, اور جو تھوڑی سی تنخواہ ان کو مل رہی ہوگی اس کے اوپر یہ چلے جاتے ہیں. جب یہ 2014 میں بھی اسٹیبلش ہو رہی تھی افغانستان نیشنل آرمی, تو اس ملک کے کلچر اور اسٹریٹجک تھنکنگ اور اس کی جو ان کا جو کیریکٹر ہے آف فائٹنگ اے وار, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی جگہ پہ پوسٹڈ تھا سینٹ کام, تو میں اس وقت بھی کمانڈر کہا کرتا کہ آرمیز ایک رات کو آپ بیٹھے بٹھائے آرمیز نہیں, کلچر سے آرمیز بنتی ہیں, ملٹریز بنتی ہیں, ٹائم لگتا ہے اس پہ بننے میں. تو یہ پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ اسی کلچر میں ان کو ایک ریگولر یا تابع, آپ کابل کے تابع ایک فورسز نہ سمجھیں جی, ہر ایک کا اپنی مرضی ہے, جب وہ کبھی شلوار قمیض پہن لیں گے, کبھی یونیفارم پہن لیں گے, پوسٹ پہ ہوں گے نہیں ہوں گے. اکنامکس بہت بڑی ایسوسیٹڈ ہے جی اس ٹیررزم کے ساتھ. جو مین ریزن آ رہی ہے نا کہ جی آپ آج وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کل انڈیا کو ان کو خوف تھا. ایک تو انڈیا کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وہ تھوڑی عرصہ تو دیکھتے ہیں کہ ڈی جورے حکومت ہے یا نہیں ہے, ڈی فیکٹو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ انہوں نے مخالفت کی سیکیورٹی کونسل میں, لیکن 3-4 مہینے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ لیٹس بلڈ آن دس, اینڈ دے ایگزیکٹلی نیو کہ ویکنیسز کہاں ہیں. ویکنیسز پڑی ہوئی ہیں جی اکانومی میں. اچھا پہلے رشین جب ملٹری تھی تو اس وقت ان کو ایک وہ چڑھ گیا خمار کہہ لیں کہ ایک گھمنڈ میں آگے جی کہ ہم تو وی کین ڈیفیٹ اینی ون جی دنیا میں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان, یو ایس, سعودی عربیہ بہت سے ایک پورا ایک سپورٹ بیس تھا, جس کے بعد انہوں نے رشینز کو, اور رشینز ور ان دیئر لینڈز, ان کو پرابلمز ہے وہاں پہ جب آپریٹ کرتے ہوئے. پھر امریکنز کو لڑا. امریکنز کی جو فائٹ تھی اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تھی. 2700 کانٹریکٹرز تھے جی, سول کانٹریکٹرز جو یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے, اینڈ وتھ فل بیگز, مطلب ہے ڈالرز کے بھرے ہوئے بیگز, انہی کو استعمال کیا گیا, انہی سے سیکیورٹی رکھی گئی, پروٹیکشن کی گئی. آئی مین کہ, اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب انیشل آپریشنز ہوئے تورا بورا میں تو کیا حالات تھے. بٹ اینی ویز, تو یہ پھر 47 ملین ڈالر پر ویک امریکہ دیتا رہا 21 کے بعد بھی ان کو, تو پیسے آ رہے تھے. اب جب وہ پیسے ختم ہوئے ہیں تو 7 ارب ڈالر کا اسلحہ ہے, یا پھر ابھی جو پراکسی سپانسر جو بھی ان کو ملے گا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے وار کرنی ہے. دس ہیز بیکم دا وے آف دیئر لائف. یہ ان کا ابھی اور تو کوئی اکانومی ہے نہیں وہاں پہ جی. تو ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی, انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ اکانومی, پاور میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ پاور کی جو پولیٹیکل جو ایک, لیکن مجھے سمجھائیے گا زاہد محمود صاحب کہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں تو پاور میں تو آپ اس لیے رہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ملک کو پروگریسو بنائیں, یا ملک کی بہتری کی طرف جائیں, یا لوگوں کی بہتری کا سوچیں. پہلے آپ نے 20 سال لگا دیے القاعدہ, اسامہ بن لادن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک جنگ چھیڑ لی. اب جب پاکستان نے جس حکومت کو ویلکم کیا اس کے خلاف بھی آپ ٹی ٹی پی کے سپورٹ میں پھر اپنے لوگوں کو ایک جنگ میں دھکیل رہے ہیں. اس کی کیا لاجک نظر آتی ہے؟ اس کی لاجک بڑی سمپل ہے شہزاد. تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن. آپ نے کہا جی اپنے لوگوں کے لیے, دے ہیو نو ریسپیکٹ فار دیئر اون پیپل. جس طریقے سے یہ ان کو انٹیمیڈیٹ کورس کرتے ہیں, دس از ناٹ اے گورنمنٹ کے کسی ڈیموکریٹک پروسیس سے یا پاپولر ول آف دا پیپل سے اسٹیبلش کی گئی ہے. یہ بائی پروڈکٹ ہے وار کا, بائی پروڈکٹ ہے ایک کمپرومائز کا, بائی پروڈکٹ ہے بیڈ ودرال آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اینڈ ٹو می ابھی کوشچن مارک ہے اس ودرال کے اوپر کہ وائی دے $7 بلین ویپنز ور لیفٹ ہیئر. آیا ریجنل ڈسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے کیے ہیں یا کسی پرپس کے تحت کیے ہیں؟ تو اٹ واز ناٹ این آرڈنری ودرال, نیٹو کا ودرال تھا جی. تو یہ بائی پروڈکٹ ہے ان کی, ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے جی, عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. اپنے اگر عوام کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ ان کے جو کمانڈرز ہیں, ان کے جو ہیوز ہیں, وہی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پہلے شریعت انہوں نے شریعت کو سامنے رکھ کر چیزیں کرتے رہے ہیں, اب اس کے بعد ابھی ڈپلومیسی میں چلے گئے ہیں. تو یہ مختلف ہیڈز بدلتے رہتے ہیں. they have to do nothing with the people of افغانستان. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بدنصیبی یہ افغانستان کے لوگوں کی, ان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے which is not working for the people of افغانستان. جو دوحہ ایکارڈ ہے, کوئکلی شہزاد میں کہہ دوں, دوحہ ایکارڈ میں دیکھیں ہم سرزمین کا تو استعمال کے بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے جی. لیکن اس کے اندر جو پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں, جیسے آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا تھا, اس کو کیوں نہیں ہونے دیتے, یہ انکلوسیوٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ یہ پاور سے شاید اس کو مینٹین نہ کر سکیں جی. تو دیٹس وائی گن پوائنٹ پہ انہوں نے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, ریپرزینٹنگ اے اسٹیٹ بٹ ناٹ ریپرزینٹنگ دی پیپل آف افغانستان. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینے تھے, اس کے بعد ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک, شام میں مزید بات کریں گے. اس
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کل رات افغان طالبان اور TTP نے پاکستان پر حملہ کیا جس کا جواب بھی دیا گیا پاکستانی فورسز کی جانب سے. مزید اس پر بات کریں گے اور سمیع یوسفزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, صحافی ہیں اور ماہر ہیں افغان امور کے. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سمیع صاحب, اگر ہم دیکھیں 2021 میں جب امریکی فورسز کا انخلا ہوا, طالبان حکومت آئی, تو پاکستان نے اس وقت وہاں جا کے ان سے انگیج بھی کیا اور یہ کہا کہ TTP کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں, اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات پاکستان اور افغانستان کے بہت ہی نیچے جا چکے ہیں. پاکستان یہ تو کہہ رہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, لیکن کل افغان جو طالبان ہیں ان کی طرف سے, TTP کی طرف سے ہماری فورسز پہ دوبارہ حملہ کیا گیا جس کا جواب بھی دیا گیا ہے. اب کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں تعلقات اتنے نیچے جا چکے ہیں اور آج بھی جو ان کے فورن منسٹر ہیں متقی صاحب, وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ TTP تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی افغانستان میں, یہ تو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے آئے ہیں, افغانستان میں بسے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ مہربانی, میں بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان کا ایک نیریٹو تھا کہ جب کرزئی صاحب اور اشرف غنی اور نیٹو پاکستان پر انگلی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ طالبان, افغان طالبان پاکستان سے آ رہی ہے, اور پاکستان کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو افغان ریفیوجیز ہے, یہاں پہ کوئی TTA یا افغان طالبان نہیں ہے. اب وہی طالبان وہی فارمولا طالبان کے اوپر اپلائی کرے. میرے خیال میں اس میں تو رائے نہیں ہے کہ طالبان کے کچھ TTP کے کچھ لوگ افغانستان میں ہے. یہ کس طرح ہے, کیوں ہے, اس پہ بھی بڑا بحث ہے. لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں گزشتہ 1 سال سے ایک نیریٹو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے اور یہ ہے وہ ہے. آج طالبان نے بالکل اسی خدشات پر یعنی مہر ثبت کر دی, انڈیا سے بیچ کر اور انڈیا جانے سے پہلے جو کچھ ہوا اور ابھی جو کچھ ہو رہی ہے. تو مان تو ایک نارمل اسٹیٹ نہیں ہے, ان کا اپنی قوم پہ کوئی رحم نہیں ہے, اپنی خواتین پہ کوئی رحم نہیں ہے, اپنے ریکگنیشن کے معاملے میں بھی وہ بے پرواہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ TTP وہاں پہ ہوں گے افغانستان میں ایک لیڈر, لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حد تک طالبان کے پاس بھی درست ہے کہ TTP پاکستان کے اندر جو ہے ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے. یہاں پر کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے. ایک مرتبہ TTP دشمن ہے, دوسری مرتبہ اس کو جا کر ان کو واپس بسایا جاتا ہے, پاکستان لایا جاتا ہے. وہاں سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہو کہ ہاں TTP ایک ایشو ہے جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کوشش کریں گے سرحد کو نہیں استعمال ہو, اپنی زمین کو نہیں استعمال ہونے دیں. لیکن اب تو ایک ٹوٹل ڈینائل موڈ ہے نا. ماسکو میں بھی جا کے یہ کہا کہ TTP تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی افغانستان میں. ابھی انڈیا میں بیٹھ کے بھی کہا جا رہا ہے کہ TTP تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ تو مسپلیس پیپل ہے. تو اگر یہ موقف ہوگا تو اس کا مطلب حل تلاش کرنے کی کوشش تو نہیں ہے پھر وہاں سے بھی؟ نہیں, وہ تو آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے. طالبان کی بھی مجبوریت ہے. طالبان TTP میں سمجھنا چاہ رہا ہوں مجبوری کیا ہے, کیونکہ آپ نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ پہلے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے لیے اپنے سر پہ جنگ لی اور پھر افغانوں نے سفر کیا, اب TTP کے لیے ہم جو ہے یہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں اور افغان سفر کریں گے. تو مجبوری کیا ہے ان کی ایگزیکٹلی؟ پاکستان تو ایک اسٹیٹ ہے, ایک ملک ہے, ایک ایٹمک پاور ہے. پھر یہ جو کچھ ہو رہی ہے میرے خیال میں طالبان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکومت کب تک رہیں گے. افغان عوام سے کافی ناراض ہے, تو آہستہ آہستہ پولیٹیکلی پریشر بڑھنا چاہیے تھا. انڈی طالبان جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنا چاہیے تھے. خود طالبان کے اندر ایک گروپ مجھے پتہ ہے وہ TTP کے خلاف ہے, ان کے ساتھ رابطے کے, لیکن ایک دن ایک آرڈر سے یہ سارے کچھ طالبان کے لیے ختم کرنا ناممکن ہے. ظاہر بات ہے ان سے دفاع کرنا کہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہاں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک جنگ لڑتے رہے ہیں, تو جنگ وہاں پہ بھی لڑی گئی ہے, یہاں پہ بھی لڑی گئی ہے. کیا یہ بھی آپ کو ایک ایسا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہے گا, جس میں اب obviously ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ انڈیا مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے افغان طالبان حکومت کو, جبکہ انڈیا میں کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس موقف کے خلاف. یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈپلومیسی, کوئی ثالثی سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے گوئنگ فارورڈ؟ پر بھی ایک پریشر بڑھ رہا تھا افغان کی طرف سے. آپ تو ویسے بھی پاکستان کے ٹٹو ہے اور پراکسی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو طالبان نے میرے خیال میں ریٹیلیشن کے لمیٹڈ ریٹیلیشن کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو بتا سکے, لیکن چونکہ وہ پروفیشنل سولجر تو ہے نہیں, اسے وہ ریٹیلیشن زیادہ ہو گئی. اب اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی کافی ایک سخت ریئیکشن آیا. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ متقی صاحب انڈیا میں ہے اور انڈیا جانے سے پہلے پاکستان میں جو انسیڈنٹس ہو گئی, جو فوجی ماری گئی ہے, ظاہر بات ہے ان کا ایک لنک بن رہا ہے. تو پاکستان کو کافی اپسٹ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پولیٹیکلی افغانستان پر آپ جا کر وہاں پر
ختم نہیں کر سکتے. آپ پہلے آپ پاکستان کے اندر TTP کے ختم کرنا پڑے گا, اس کے بعد طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سارے مسئلے افغانستان حل کرے تو پھر وہ پاکستان کے اندر جو 200-300 کلومیٹر افغان بارڈر سے دور ہے ان کے لیے بھی کچھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ TTP کا کچھ لوگ افغانستان میں ہے, لیکن یہ ایک مسئلے کا جز ہے, پورشن, اسمال پورشن آف دی پرابلم. ٹھیک ہے, آپ سے پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی اور جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھارت میں جو وزیر دفاع ہے, ان کے آرمی چیف, ان کے ایئر چیف کے بڑے اشتعال انگیز بیانات آئے پاکستان کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ متقی صاحب کا دورہ, اس میں بھی آپس میں کوئی لنک ہے؟ کیونکہ اوبیسلی ISPR کے بیان میں ابھی آپ نے سنا طارق صاحب کی بات کی کہ انڈیا اسپانسر ٹیررزم ہے پاکستان میں. دوسرا یہ کہ جو معاملات پہلے سیاسی طور پہ اور ڈپلومیسی سے حل نہیں ہو سکے 2021 کے بعد, اب جب انڈیا کے ساتھ ایک افغان طالبان کا ایک الائنس بنتا نظر آ رہا ہے, تو آپ کے خیال میں کتنا اور چیلنجنگ ہو جائے گا یہ ہمارے لیے کہ اس کو ڈپلومیٹکلی اور سیاسی طور پہ حل کریں؟ شہزاد بھائی, یہ ہے تو مشکل کام, آسان کام نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ایک بہت پرانے فریب کا بھی خاتمہ ہمیں کر دینا چاہیے کہ اچھے طالبان کون ہیں, برے طالبان کون ہیں. آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ بغیر عوامی رضامندی کے طاقت لیتے ہیں تو اس کو قبضہ کہا جاتا ہے, اور جب آپ بغیر قانون کے حکمرانی کرنے لگیں تو آپ ظالم کہلاتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس قانونی جواز ہی نہ ہو تو پھر وہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اور کتنے شہداء کی ہم جنازے پڑھیں گے, کتنے بچوں کو ہم اور ان کو حفاظت میں رکھیں گے. تو ہمارے لیے بڑی کلیئرٹی ہے کہ اچھے طالبان ہو, برے طالبان ہو, جو میرے ملک کی سالمیت کے اوپر سودا بازی کرے گا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آج ہم نے جو کیا وہ میرا خیال بالکل لیجٹمیٹ طریقے سے اور کنٹرول طریقے سے کیا, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. اگر غزہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, اگر ترکی, آرمینیا اور دنیا کی ہر جگہ پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو میرے خیال میں سعودی عرب اور قطر کے ہوتے ہوئے یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ہمیں ہندوستان کو اس کی راہ بتانی پڑے گی, اس کی راہ دکھانی پڑے گی, اور ان اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے اس کا مسئلہ مفاہمت سے ہی طے کرنا پڑے گا, ٹیبل سے ہی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کو آپ لانگ ٹرم میں بنائیں. بیکاز یہ میں آپ کی ایک بات کو پک کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی, بالکل آسان, یہ بڑا دشوار گزار فیصلہ تھا جو شاید ہماری حکومت نے کیا. اور لاسٹ بات میں کہہ کے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑیں. یہ 2004 سے لے کے 2021-22 تک ہر حکومت ان کے ساتھ مفاہمت کرتی رہی, ہر طریقے سے ان کے ساتھ مفاہمت کرتی رہی. سو کسی ایک کو خدا کے لیے الزام تراشی مت کریں, ملک کے لیے سوچیں, اپنے عوام پشاور, کوئٹہ اور KPK کے لوگوں کے لیے سوچیں. ان کے لیے آپ چیلنجز بڑھا رہے ہیں, لیکن آہنی ہاتھ آپ نے کر دیا. اب ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں اور اپنے دوست ممالک کی مدد. اچھا, اس میں زاہد صاحب بھی آپ نے گفتگو سمیع صاحب کی بھی سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ TTP کے کچھ لوگ وہاں پہ ضرور موجود ہیں, اور اس میں افغان طالبان کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے ان کو کنٹرول نہیں کرتے, یا کل کی جو کارروائی ہے جس میں افغان طالبان بھی انوالو تھے اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, 2-3 چیزیں ہیں شہزاد صاحب. پہلے جو سمیع صاحب کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے جی کہ پاکستان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ پاکستان کی اٹس ناٹ ڈوئنگ آف پاکستان جی جس حالات میں ہم پہنچے. پاکستان تو ریئیکٹ کر رہا ہے جی, پاکستان تو منت بھی کر لی, پاکستان نے آپشنز بھی دیے, پاکستان نے مواقع بھی کریٹ کیے. آپ جب ملٹری کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ایک ملک کی جب آپ ایک حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر آنسریبل ٹو دا پیپل آلسو نا. روزانہ کی ابھی اسکور دیکھ لیں نا, جو لائفز ہم لوز کر رہے ہیں, مور دین 172 پیپل ان دس ایئر ملٹری, 157 کے قریب ہمارے پولیس کے لوگ, 129 سیویلین شہید ہو گئے. تو دس ایز اے کاسٹ ویلیو آپ کرتے ہیں نا. آپ ایک دیکھیں, ایک سولجر مرا ہے قطر کا اس اٹیک میں اسرائیل کے, اور کتنا واویلا مچایا گیا. تو یہاں تو ہم سیویلینز ایوری ڈے وی آر لوزنگ پیپل. تو یہ پاکستان کی چوائس نہیں ہے, دس از دی چوائس وچ ہیز بین میڈ بائی دی طالبان انٹرم سیٹ اپ, اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور ان کا یہ ڈینائی کرنا کہ جی ہماری سرزمین پہ, یس پاسٹ میں بہت سی مسٹیکس ہوتی رہی ہوں گی, لیکن پاسٹ کے بیگیج میں شہزاد صاحب ہم دب نہیں سکتے. اب طالبان کی مجبوریاں دیکھیں, میں طالبان کی کیا مجبوری ہو سکتی؟ طالبان کی مجبوری اس وقت جو مجھے نظر آ رہی ہے دیٹ از دی اکنامکس اور یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے جی. جب پالیٹکس, یہ کرائم, اللیگل اسپیکٹرم جڑا ہے اس کے ساتھ, اٹ ہیز مور ڈائنامکس آف دا وار. دیکھیں نا, پالیسیز تو ہم پچھلی پالیسیز لے کے بیٹھ رہے ہیں. پالیسیز تو احمد الشرا کل اس کے ہیڈ منی لگا ہوا تھا جی, آج وہ پریزیڈنٹ ہے سیریا کا. یہی بڑی طاقتیں, ہر کوئی اپنی پالیسی
مڈ کورس کریکشنز بھی کرتا ہے, چینج بھی کرتا ہے, یو ٹرنز بھی لیتے ہیں. انڈیا 2021 میں طالبان کے خلاف سب سے بڑی قرارداد لانے کے چکروں میں تھا, جب یہ سیکورٹی کونسل میں ان کو مانے, لیکن 3 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یار ڈیفیکٹو پاور کے ساتھ یہ ہم نے کرنا, اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. انہوں نے بھی پھر پالیسیاں چینج کی. تو یہ دس از ناٹ اے نیو فینومینا, انٹرنیشنلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو پاکستان نے انہونی نہیں کی. کل یہی نبراسکا امریکنز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے طالبان کے ساتھ, رشیا, اور پھر امریکنز ان کو بھی لڑ رہے تھے. اچھا میں کوئکلی ایک سوال کر لوں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ افواہیں بھی اڑنے لگتی ہیں, طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کو بگرام ایئر بیس سے جوڑا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہے اس سے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے. اشرف ملک صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ کوئی اس کانسپریسی میں حقیقت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں اس کو بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس کا بڈگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے تانے بانے ہندوستان کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کی شے پہ یہ ہوا ہے, اور اس کا بالکل آپ کو اسی طرح جواب دینا چاہیے. جی, اور آپ کا زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ شہزاد صاحب میں یہ کہوں گا کہ اگر تانے بانے مل رہے ہیں تو پھر طالبان اور ان کنائنس انہوں نے شروع کیا ہے یہ معاملہ سارا, پھر شاید وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہو امریکنز کو, پھر آئیں گے امریکنز تو ڈالرز بھی ساتھ آئیں گے, سول کانٹریکٹرز بھی آئیں گے, تو شاید دے ول ہیو اے بیٹر آپشن کہ ہندوستان والا پیسہ لینا ہے یا امریکن سے لینا ہے. جی تو پاکستان کانٹ افورڈ دس. جی اس وقت دیکھیں پاکستان اس ریجن کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے, نیچرل ہب ہے, کنیکٹیوٹی کا, اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. اصل میں پاکستان کا یہ جو نیچرل اسٹیبلائزر والا رول بنا ہے نا جی, ادھر سے جو برج بن رہا تھا, یہ لوگوں کو, یہ انڈیا سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. جی بہت بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اشرف ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. سمیع یوسفزئی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا, جس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا. اس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اب مزید بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. خواجہ صاحب پاکستان ایک عرصے سے کہہ رہا ہے افغان طالبان کو کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے, پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کل مزید ایسکیلیشن اس وقت ہوئی جب افغان طالبان نے ٹی ٹی پی نے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈین اسپانسر ٹی ٹی پی ہے, انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا جس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے. خواجہ صاحب کیا صورتحال ہے, اور گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانفلکٹ اسی طرح جاری رہے گا, کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو آپ؟ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. یہ جو بھی آج ہوا ہے یا کل رات ہوا ہے, پچھلے 2-3 روز کے جو واقعات ہیں, وہ بیسیکلی ایک فطری آؤٹ کم ہے اس عمل کا یا اس سلسلے کا جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے جو ساری ہے. یہ ہم we have to establish the sanctity of our border between us and Afghanistan. یہ اس قسم کا بارڈر کے جی صبح اٹھتا ہے, آ جاتا ہے, پھر آ کے واپس چلا جاتا ہے, یا یہاں جو مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے بھی وہ آتے ہیں, پھر واپس آ کے اپنا تنور کھول لیتے ہیں, ٹھیکیداری شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی ڈمپر چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو فارمل سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں یہ سلسلے نہیں ہوتے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ لکسنسٹائن اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پہ بھی یہ نہیں ہوتا, جہاں پہ بڑا انفارمل سا بارڈر ہے وہاں پہ. تو یہ وی ہیو ٹو پٹ تھنگس ان پراپر کانٹیکسٹ, جس میں یہ ہے کہ وہ ہماری سرحد کا احترام کریں, ہم ان کی سرحد کا احترام کریں, اور یہ ٹریفک بند ہونی چاہیے. یہاں پہ ویزے ہونے چاہیے, یہاں پہ باقاعدہ جو ہے امیگریشن کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھیں, آپ نے کہا پشاور جانا ہے, وہاں پہ جا کے ٹکے کباب کھانے ہیں, تو آپ بارڈر کراس کر کے یہاں پہ آ گئے. تو یہ میرا خیال ہے یہ نیگلیجنس جو ہے, یا یہ لاپرواہی جو کئی سالوں سے نہیں دہائیوں سے, اور پھر اس میں 2 جنگیں بھی ہم نے لڑیں, جن جنگوں کے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان جنگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم ان جنگوں کے بغیر بھی ایک خود مختار ریاست کی طرح قائم بھی رہ سکتے تھے اور جی بھی سکتے تھے, لیکن ہم نے جو بھی اس وقت حکمران تھے انہوں نے بہتر جانا کہ ان کی موجودگی جو ہے اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ بڑی طاقتوں کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے, اور ہم اس جنگ میں کود پڑے, آج اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں.
لیکن ایک چیز جو ہے اس سارے مسئلے میں جو خوش کن ہے یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاسبلٹی جو اب بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب کسی انفارمل بارڈر یا کسی انفارمل جو ہے سرحد میں جو ہے بلیو نہیں کرے گا. اور ہم یہ تمام کا تمام جس طرح پاکستان کا بارڈر کسی بھی ملک کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، ہندوستان کے ساتھ ذرا مختلف ہے، ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح دنیا میں تمام خود مختار ملک جو ہے ایک دوسرے کو بارڈر کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، پراپر فارمیلٹیز پوری کر کے آئیں. اس میں جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے اس کا کیا حل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو میرے خیال سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ افغان طالبان حکومت نہ ان کو ختم کرے گی نہ ان کو بے دخل کرے گی، تو پھر اس حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کا بارڈر جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ ہونا شروع ہو جائے جس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اس کو پھر آپ انفورس کر سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی پناہ گزین ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے تو آپ ضرور رکھیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ اسپل اوور انٹو پاکستان. وہ بیسک جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا. زبانی کلامی بات کرنی کہ جی وہ یہاں نہ آئیں اور ہماری سرزمین پہ نہ آئیں، یہاں پہ نہیں، یہ تو ایک ٹریفک ہے. اس میں کتنے لوگ جو ہے علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ ویزے لگوانے کے لیے آتے ہیں، ان کی بھی تعداد ہے. لیکن اس میں بہت سی ایسی تعداد ہے جن میں ڈرگ سمگلرز ہیں، جن میں اور لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ بڑا بیسک انگریڈینٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک فارمل بارڈر جو ہے سرحد جو ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی اسٹیبلش کرنی پڑے گی افغانستان کے. خواجہ صاحب مجھے ایک نیوز ہیڈ لائنز کے لیے بریک لینا ہے، میں چاہوں گا ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، نیوز ہیڈ لائن کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. کل ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس کا بھرپور جواب پاکستان افواج کی طرف سے دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ جو ہے طالبان اس میں مارے گئے ہیں جبکہ پاکستان کے 23 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں. اس پر ہم بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. خواجہ آصف صاحب، آپ کی نظر میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ آ کے حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان سرحد کراس کر کے، یا جو پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہو چکی ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ جو 3-4 ہزار یا 5 ہزار بندہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب جب بڑے لوی ڈوی تھے اس وقت یہ لے کے آئے، ہمیں اسمبلی میں بتایا گیا، آفیشلی بتایا گیا. اور آپ کو بتایا مسلم اور محمود جو بچرف سواد جن کو کہا جاتا تھا ان کو بھی یہاں پہ لایا گیا. مسلم خان اور ایک دوسرے کا نام جو پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ ان کو یہاں پہ لایا گیا. نہ انہوں نے صرف ہے کہ یہ ہمارے جو علاقے کی ساری کی جو ہے وہ میپنگ کی، ریکی کی، پھر یہاں پہ ریکروٹمنٹ کی، یہاں پہ سینٹرز کھولے، وہ سارا 2 سال جو ہے مسئلہ جو ہے فیسیلیٹیٹ ہوتا رہا. وہ کیوں ہوتا رہا؟ میں نے جو ہے آئی ہیو انفارمیشن کہ اس میں الٹیریئر موٹیوز تھے جن لوگوں نے یہاں پہ ان کو لا کے بھیجا ہوا ہے. لیکن میں ڈسکشن کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. میں سوال اس لیے کرنا چاہوں گا خواجہ صاحب کیونکہ کل ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ منصور احمد خان صاحب موجود تھے جو کہ اس دور میں ہمارے سفیر تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس پر بات چیت ضرور ہوئی تھی لیکن یہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. تو یہاں پہ آ کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسایا نہیں گیا. انفیکٹ جو انہوں نے ٹائم لائن بتائی، انہوں نے کہا mid 2022 میں جب پی ڈی ایم حکومت آ چکی تھی تب بھی انگیج ان کو کیا گیا تھا، لیکن ان کی شرائط تھی کہ شریعہ نافذ ہوگا جہاں پہ ہم ہوں گے، ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اب فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو ریورس کریں. کہہ رہے ہیں ان شرائط پہ پھر وہ کبھی ایگزیکیوٹ ہوا ہی نہیں تھا معاملہ. نہیں، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو ہمیں جو بریفنگ دی گئی تھی وہ ایک سیپریٹ ٹرانزیکشن تھی جن سے آپ کی بات ہوئی ہے. مے بی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈفرنٹ ٹرانزیکشن. وہ سب بندے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں بڑے بڑے جلوس نکلے تھے ان کے آنے کے خلاف. اور یہ لوگ جو جن کے میں نے 2 نام آپ کو بتائے ہیں، یہ 2 نامی بندے، ان کو پارڈن کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی. تو اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں، یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا، کس کو پارڈن کیا گیا، کس نے پارڈن کیا گیا؟ اور سواتیوں نے ایک
کوئی میرا مطلب ہے کہ فینٹمس تو نہیں تھے جن کے خلاف جلوس نکالا تھا، انہوں نے ایکچوئل لوگوں کے خلاف جلوس نکالا تھا جو ان کے رینک اینڈ فائل جو ہے ان کو نظر آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اس لیے جس نے بھی آپ سے بات کی ہے، کسی سفارتکار نے آپ سے بات کی ہے، تو مے بی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرانزیکشن وچ واز entered into at a later date جو نہیں مٹیریلائز ہوئی. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ مٹیریلائز ہوئی، پارشلی مٹیریلائز ہوئی، پوری مٹیریلائز نہیں ہوئی. وہ تو باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے بال بچے سمیت یہاں پہ آ رہے تھے، لیکن جو سوات میں آ کے جو ہے، اور اسمبلی میں اس پہ تقریریں ہوئی ہیں، اسمبلی پہ کے ریکارڈ پہ یہ ہے کہ بھائی آپ کن لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا آپ نے، جن لوگوں نے یہاں سوات میں قتل عام کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے، بچر کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فینٹمس تو یہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے ان چیزوں کو ہمیں قطعی طور پہ فارملائز کرنا پڑے گا. بلکہ اس کے لیے اگر انٹرنیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی، مثلا چائنا کے ایک اچھے تعلقات ہیں اس وقت افغان حکومت کے ساتھ. پھر کوارڈ ایک تنظیم ہے جس میں 4 ملک ہیں، جس میں ایران ہے، رشیا ہے، چائنا اور پاکستان ہے. اس کا پلیٹ فارم یوز کیا جا سکتا ہے. وی آر ناٹ آسکنگ فار مون، ہم کوئی ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ جس طرح ریاستیں، 2 ہمسایہ ریاستیں زندہ رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اس طرح ہمیں زندہ رہنا چاہیے. آپ اہم بات کریں فیض صاحب، اس میں اب کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے، آپ نے جو خاص طور پہ القاعدہ والی جنگ کا ذکر کیا، تو اس میں ہم پہ امریکہ نے بھی کہا، اس وقت کی جو حکومت تھی افغان میں انہوں نے بھی کہا، طالبان نے بھی کہا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ڈبل گیم کھیلی ہے. ہمارا اب یہ الزام ہے کہ 2021 میں ہم نے تو بڑی مخلص طریقے سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ TTP کا راستہ روکیں، اب آپ حکومت میں آ گئے افغان طالبان سے ہمارے مذاکرات پہ، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ثالث ہی کوئی ہوگا، یا قطر یا سعودیہ یا چائنا، جس کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل میرا مطلب ہے کہ یہ پاسبلٹی جو ہے ان دوستوں کے ساتھ جو ہے ایکسپلور کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. ہمارا صرف یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ریفیوجی بیٹھے ہوئے ہیں یہ واپس اپنے گھروں پہ جائیں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے کوئی بدامنی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا خلفشار ہے، تو میں اپنے بچوں کو کسی اپنی بہن یا اپنے بھائی کے پاس چھوڑ آتا ہوں کہ بھائی کوئی مسئلہ کو سیٹل ہو جائے تو پھر میں آ کے لے جاؤں گا بچے، یا میرے بچوں کو بھیج دینا. تو یہ اگر گزر گیا سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا وہ مسئلہ گزر گیا، وہ جنگ گزر گئی، لوگ واپس چلے گئے، ویسٹ واپس چلا گیا، امریکہ واپس چلا گیا، اور ابھی بھی جو مہاجر جو ہیں سارے کے سارے جو سو کالڈ مہاجر ہیں، اب وہ تو مہاجر بھی نہیں رہے، ان کو کون مہاجر کہتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے کاروبار پہ قبضہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک فارملائزیشن آف دا بارڈر، کہ یہاں پہ جس طرح ریاستوں کے بارڈر ہیں دنیا ساری میں اس طرح ہمارا بارڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انلیگل افغان سٹیزن جو بیٹھے ہوئے ہیں، دے شوڈ گو ہوم، دے شوڈ لیو آور سوائل اینڈ دے شوڈ گو ہوم. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جو ہے موقع بھی میسر کرے گا، ان کو روزگار بھی دے گا. ان کا ملک ہے، وہاں پہ امن ہو چکا ہوا ہے. وہ تڑیاں لگاتے ہیں ساری دنیا کو، غیرت کھائیں، بندے واپس لیں. ہمارا تو اس جنگ کا ایک طویل ایکسپیرینس ہے، اور ہم نے دیکھا جب 2013-14 تک بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بحث تھی، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. APS واقعے کے بعد سیاسی جماعتیں، آرم فورسز سب یونائٹ ہوئے، نیشنل پلان بنا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کم ہوئی، امن کافی حد تک بحال ہوا. لیکن اب انٹرنلی جو پالیٹکس ہے ہماری، اس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، بات چیت کرو، افغان حکومت سے بات چیت کرو، مسئلہ حل کرو. آپ کی حکومت کا موقف ہے کہ نہیں، ہم نے لڑ کے اور ان کو اب ان کے یہاں جا کر اگر میں اٹیک بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے، یہ ہمارا موقف ہے. اب سیاسی یہ جو ایک تفریق ہے، خلیج ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کل KP میں الیکشن بھی ہونا ہے اور شاید وہ اپنا نیا چیف منسٹر لے کر آ جائیں. سیاسی سلوشن تو ہمیں نکالنا ہے، کیونکہ ڈیوائیڈڈ رہ کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ حل نہیں نکل سکتا اس معاملے کا. کیسے قریب آئیں پھر؟ دیکھیں، میں جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے اس کو اس سے اختلاف ہے، کہ وہ اختلاف جو ہے ان کو اپنے آپ کو یا اپنی پالیسی کو مرج کرنا پڑے گا نیشنل پالیسی سے. علیحدہ صوبے کی علیحدہ پالیسیز نہیں ہو سکتی. بارڈر جو ہے، بارڈر مینجمنٹ جو ہے، یا سیکورٹی کے سلسلے جو ہیں، یا ملک کی دفاع کے سلسلے جو ہیں،
وہ فیڈریشن کی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ اس کی کسٹڈی میں ہے، اس کی جورسڈکشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ کہے کہ جی ہمارا کاروبار ہے اور ہمارا یہ ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے. اس طرح تو پھر سندھ بھی کہے گا کہ ہم انڈیا کا، پنجاب بھی کہے گا کہ یہ ہمیں آٹونومی دی جائے ہم تاکہ انڈیا سے کاروبار کر سکیں، وہاں سے یہ سستا آ سکتا ہے، یہ مہنگا ہم بیچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ہے ہمارا آئین جو ہے، یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں اور یہ فیڈریشن اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو کنونس کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. یہ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپنے پوائنٹ پہ لانا ہے یا کنورج کرنا ہے کسی پوائنٹ پہ تو بیٹھ کے مذاکرات ہی ہوں گے نا، پھر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. میں اس بات پہ بالکل میں نہیں خود سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ تمام صوبوں میں جس طرح آپ نے ابھی ریفر کیا نیشنل ایکشن پلان کو، اس طرح کا کوئی اجتماع کر کے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہوگا. فیڈریشن کو بتانا پڑے گا صوبوں کو جو کمپوننٹس ہیں فیڈریشن کے کہ بھئی یہ اس طرح یہ ملک چلے گا، اس طرح یہ انفارملی ملک نہیں چل سکتا کہ ایک صوبے میں ایک سرحد جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے وہاں پہ باڑھ لگی ہوئی ہے، دن رات وہاں پہ ہر قسم کا جو ہے پیرا ہوتا ہے، وہ بالکل سیلڈ ہے بارڈر. اسی طرح ایران میں بھی جو ہے بارڈر کی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. تو میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر یہ آپ کی حکومت کوئی انیشیٹو لے گی اس حوالے سے؟ میں تو اس وقت تو آپ کے ساتھ انفارمل سی ڈسکشن کر رہا ہوں. وی آر بوتھ بھائی جو ہیں، ہم آپس میں ایک ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اوپینین جو ہے. تو یہ اگر مجھے کسی پلیٹ فارم پہ اگلے 2-4 دن میں یہ بات ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو باؤٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اوور ہوتا ہے. اور جہاں پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 3-4 ملک جو ہیں ان کی انٹروینشن جو ہے وہ کابل کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے انٹرنل جو ہے اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ جو ہے کہ فیڈریشن جو ہے بیٹھ کے بات کریں آپ. اور کل جو الیکشن ہونا ہے اس طرح نہیں چلے گا کے پی اسمبلی میں، اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بنائی گئی ہے یا پی ٹی آئی اگر اپنی میجورٹی شو کر کے بناتی ہے سی ایم تو کوئی ایشو نہیں آپ کو؟ شہزاد صاحب مائی اپولوجیز، میں اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، اس لیے اس کی جو مختلف جو ہوتے ہیں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے. صحیح، میں ایسے کوئی بات کر دوں گا اس سے کوئی غلط نہ ہو جائے. فیئر انف. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں کرتے ہیں، مزید بات کریں گے صرف 10. ویلکم بیک ناظرین. کل رات افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا. پاکستان کی افواج کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا. اب یہ معاملہ مزید آگے کہاں جا رہا ہے، کیا اس کا کنکلوژن ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی طاہر خان صاحب نے اور سینئر صحافی زیغم خان صاحب نے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. طاہر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے تھے، لیکن کل یہ ایسکیلیشن جو ہوئی، کیا یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس قسم کی؟ اور اب جب پاکستان نے جواب بھی دیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ گوئنگ فارورڈ، کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کہاں یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میری نظر میں مختصر اگر میں کہوں کہ بالکل اس کی توقع اس لیے تھی کہ پاکستان میں جو ایک 4 سال میں مذاکرات ہوتے رہیں اور وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے جس کو پاکستان کو توقع تھی، کیونکہ پہلے یہی سوچ تھی کہ افغانستان میں چونکہ جنگ 20 سال کے بعد جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی شاید یہ والی صورتحال نہ ہو جو آج پاکستان جس کا سامنا پاکستان کو ہے. تو پھر مذاکرات بھی ناکام ہوتے رہے. حالانکہ ایک اس کی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر کابل میں اسٹرائک ہو گو کہ پاکستان نے اس کی تصدیق ابھی نہیں کی، لیکن افغان سائڈ کا تو یہی موقف ہے کہ کابل میں اسٹرائک ہوئے، پھر پکتیکا میں ہوئے، تو پھر اس کا انہوں نے خود کہا کل کہ انہوں نے انتقام لیا ہے. لیکن پاکستان میں شاید یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کا تو موقف یہی رہا ہے کہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں وہی لوگ ہیں. لیکن افغان وزارت دفاع کے بیان میں خود تھا کہ انہوں نے پاکستانی فورسز کو ٹارگٹ کیا، جو شاید یہاں توقع نہیں تھی. یہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، کرم پہ جب افغان سائیڈ نے حملہ کیا تھا تو انہیں پاکستانی پوسٹ کو بنایا جب پہلے اس طرح سٹرائک ہوئی تھی. تو آپ کے سوال کا جواب کہ نہیں، اس کی بالکل توقع نہیں تھی، اور جو ہوا یہ دونوں ممالک کے لیے میری نظر میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور آپ کا دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ اب ہوگا کیا، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی تعلقات نارمل آئیں گے. آج امیر خان متقی نے انڈیا میں کہا کہ
ڈائلاگ ہم چاہتے ہیں اور لیکن میری معلومات ہے کہ پاکستان سے ایک وفد نے جانا تھا آج اور وزیر دفاع کی قیادت میں، لیکن افغانستان سے وہ انکار کیا گیا اس وفد سے، اور پھر وفد نہیں جا سکا۔ تو پاکستان نے صاحب کی سربراہی میں وفد نے جانا تھا، میں نے یہی سنا ہے، میں نے ایسے ذرائع سے سنا ہے کہ جو مطلب ہے کہ آپ اس پہ اعتبار و یقین کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ وفد نہیں جا سکا۔ پاکستان نے اگر وفد بھیجنا تھا تو ایک اس کا یہی میسج ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ، حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ ڈائلاگ تو 4 سال سے ہو رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن حالات میں بہتری کے حالات تو پاکستان کے خراب ہوئے۔ ایسا کون سا ملک ہے دنیا میں یا ریجن میں جن کو تشویش تو ہے افغانستان سے متعلق، لیکن جتنی کیجولیٹیز پاکستان میں ہو رہی ہے یہ تو کسی بھی جگہ نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے خیال میں طاہر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو متقی صاحب کا ابھی بھی بیان یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ڈسپلیس لوگ ہیں جو کہ ٹرائبل ایریاز میں تھے، اور جب پاکستان نے وہاں پہ کارروائی کی تو یہاں پر آ گئے، تو وہ ایک طرف ماننے کو تیار نہیں ہے کہ TTP ہے، لیکن کل جو کارروائی کی گئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اور TTP ایک ساتھ تھے، تو یا تو یہ موقف غلط ہے کہ وہاں پہ TTP کی موجودگی نہیں ہے، یا تو پھر ساتھ مل کے حملہ نہیں کیا، دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے نا۔ پاکستان کا موقف شروع میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہی کہتا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف وہ گروپس استعمال نہ کرے جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موقف اس لیے تبدیل ہوا کہ یہاں پہ ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ شاید افغان طالبان ایلیمنٹس کو ان کے درمیان ایسے کوئی ایلیمنٹس ہو جو سپورٹ کرتے ہوں TTP کو اور دیگر گروپس کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب خوست میں سٹرائک ہوئے تھے کوئی 2-3 سال پہلے، اور فارن آفس نے اس کو یعنی کنفرم کیا تھا، تو اسی بیان کو آپ پڑھ لیں، اسی بیان میں یہی تھا کہ کچھ اس بیان کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس ود ان افغان طالبان ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف ان گروپس کو ایز اے پروکسی استعمال کرتا ہے، اور اسی سوچ کو وقت کے ساتھ ساتھ اسی تقویت ملی کہ حالات پاکستان کے بہت خراب ہو گئے۔ اور یہ جو اس موسم گرما میں زیادہ لوگ ان کے یہاں آئے TTP کے، اور ان کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ زیادہ لوگ جائیں اور وہاں رہیں اور وہاں لڑیں۔ جب آپ کے ان کے زیادہ لوگ آئے ہیں تو سیکورٹی فورسز نے تو ان کے خلاف ایکشن تو لینا ہے، جب آپ ایکشن لیں گے، آپ زیادہ پینیٹریٹ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، اور میرے خیال میں اس طرف سے شاید اس طرح ایکشن نہیں ہو رہا جس طرح کہ پاکستان کو توقع ہے۔ رائٹ، زیگم صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ذرا میں افغانستان کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیے گا کہ پہلے وہ جنگ لڑ چکے ہیں جس میں اوبیسلی القاعدہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اب اگر TTP کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اور کل جب یہ اٹیک ہوا تو کیا سوچ تھی کہ کیا پاکستان ایک بڑی قوت سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا پھر؟ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کو توقع تھی کہ پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا افغانستان کے خلاف۔ ایک تو ان کے اندر ایک عجیب طرح کا ایروگنس آ گیا ہے، اس بات کا ان کو گھمنڈ آ گیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ 2 باتیں وہ بھول جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گوریلا وار لڑی ہے ایک دہشت گرد کے طور پر اپنے ملک میں۔ اس وقت وہ حکمران ہیں اور ان کا جو خطرہ ہے وہ کنونشنل وار کا ہے۔ دوسرا ان کی آئیڈیالوجیکل ریزن سے، اور پاکستان نے جو اتنے عرصے میں ان کو رعایات دی، خاص طور پہ گزشتہ 4 سال میں جب وہ مسلسل دہشت گردی کر رہے تھے، اور کیونکہ ان کی جو مین طاقت ہے وہ پراکسی وار کی ہے، دہشت گردی کی ہے، اور پاکستان کی میں نے عرض کیا کنونشنل وار کی ہے، اور پاکستان کنونشنل اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے اوائڈ کر رہا تھا مسلسل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی غلیل سے نشانے لے کے آپ کا سر پھاڑ دے، آپ کے پاس پستول ہے لیکن آپ چلانے سے پرہیز کر رہے ہیں کہ یار چلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن 4 سال میں وہ پاکستان کو وہاں لے آیا ہے کہ پاکستان مجبور ہو گیا کہ کنونشنل مینز کو استعمال کرے، اور اس کنونشنل مینز کو استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ بھی افغانستان نے آج خود دے دیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آئندہ یہی ہوگا، اگر افغانستان پراکسی وار جاری رکھے گا تو پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ افغانستان پراکسی وار بند نہیں کرتا۔ اور کل جو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس ان کی چیک پوسٹ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ان کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں کیا اس کو ہم نے ڈینٹ کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کی کوئی کنونشنل کیپیبلٹیز نہیں ہیں، دے آر سٹنگ ڈکس۔ جو ماڈرن وارفیئر ہوتی ہے
اس میں سب سے بڑی چیز آپ کی ایریل سپیریورٹی ہوتی ہے. ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی دیکھا, بھارت جس کی پاکستان سے 10 گنا بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, خود پاکستان ایک بڑی ملٹری طاقت ہے, تو افغانستان تو اس کے مقابلے میں سٹنگ ڈک ہے. پاکستان کسی بھی افغانستان کے علاقے میں جا کے کسی بھی نشانے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. سادہ ہے زیگم صاحب, تو پھر امریکہ وہاں پہ 20 سال تک تھا, ان کے پاس تو تمام ایئر فورس کیپیبلٹیز تھی, ہم سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی, لیکن وہ جس مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ گیا تھا, ان کو بھی انخلا کرنا پڑا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا, کبھی بھی افغانستان کے اندر جا کے افغانستان پہ قبضہ نہیں کرے گا, قبضہ کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان حکومت نہیں تھے. دیکھیں, ایک دہشت گرد تنظیم میں اور ایک حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ وہ فرق ہے جو اب طالبان کو خود بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ اب دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, وہ حکومت ہے. پاکستان کا ایک واضح سا چھوٹا سا مقصد ہے, وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے طالبان کی دہشت گردی کے خلاف. اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں وہاں سے کچھ نہیں لینا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. ہمارا مقصد وہاں ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے, جس کے لیے کنونشنل مینز استعمال کیے جائیں گے. اور صرف ایک چیز مجھے ایڈ کرنے دیجیے, اور افغانستان کا جو مقصد ہے وہ بھی ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے, اور وہ اس بات کا ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ پاکستان ان کی پراکسی وار کا جواب نہ دے. تو یہ دو طرح کی ڈیٹرنس ہے. وہ بھارت بھی اسی لیے گیا تاکہ پاکستان کو ڈرایا جائے کہ پاکستان پراکسی وار کا جواب نہ دے, اور وہ اسی طریقے سے ان کی جو ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں ان کا یہی مقصد ہے. صحیح. تو طاہر خان صاحب, جزوی طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی ہماری حکمت عملی ہوگی, لیکن گوئنگ فارورڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ آخر میں تو بات چیت ہونی ہوتی ہے, ایک ریاست اب وہاں پہ قائم ہو چکی ہے, حکومت ہے, پوری حکومت ہے. کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے بات چیت کے امکانات ہو؟ کیونکہ اب وہ انڈیا کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں, انڈیا ان کے الائے کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. کل ہم نے دیکھا سعودی عرب اور قطر کا یہ بیان تو آیا کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ کو حل کیا جائے, تعامل سے کام لیا جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی انٹرونشن ہوگی, کوئی سالس ہوگا, اس کے ذریعے حل ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تیسرے ملک کی ضرورت تو ہے ہی نہیں پاکستان افغانستان کو, اور دونوں نے خود ہی کرنا ہے. دیگر لوگوں نے تشویش کی ہے. سعودی عرب کا اتنا کوئکلی کسی ایشو پہ وہ نہیں آتا جس طرح ریئیکشن رات کو آیا ہے, پھر قطر کا آیا, آج ایران کا آیا ہے. کیونکہ یہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاکستان اور طالبان حکومت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں, اور آج خود ہی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کا انہوں نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے, ان کا ایک رول ہے. تو لہٰذا بات چیت کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ باوجود 4 سال کی مایوسی کے مذاکرات 5 مہینے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں, 5 ملاقاتیں. تو لہٰذا, اور پھر یہ بھی جو روس میں ماسکو فارمیٹ تھا, 90 منٹ کی ملاقات پاکستانی نمائندہ خصوصی کی امیر خان متقی کے ساتھ ہوئی ہے. تو لہٰذا پاکستان تو ڈائلاگ کا راستہ تو وہ ظاہر بات ہے اسی پہ چلنا ہے. لیکن افغان سائڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان مطمئن کیوں نہیں ہے, پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھے. دیگر جو ممالک ہے, روس ہے جس نے اب طالبان کو تسلیم کیا ہے, ایران ہے جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ, اور چین ہے جو چین کی خواہش تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات اچھے رہیں, حتیٰ کہ 2017 سے ان کی خواہش تھی چین کی کہ یہ تو قریب ہو. چین نے تو بڑی کوشش کی. یہ جو فریقی اجلاس ہوا تھا مئی میں بیجنگ میں, ان کا یہی مقصد تھا بیسیکلی کہ یہ دونوں قریب ہوں. لیکن بدقسمتی سے وہ اس لیے نہیں ہو رہا معاملہ کہ پاکستان کے کنسرن کو مطلب ہے کہ پاکستان یہی سوچ ہے کہ ان کو طالبان حکومت اس طرح ایڈریس نہیں کر رہی جس طرح کہ پاکستان کی توقع تھی. تو یہ بس میں ہے طالبان حکومت کے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے TTP کے حوالے سے کہ ان کو یا تو ختم کریں یا ہمارے حوالے کریں یا ان کو کارروائی کرنے سے روکیں, یہ طالبان کے بس میں ہے یا ان کے بس میں نہیں ہے یہ کام؟ پہلے پاکستان کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ اس کو ختم کرے یا ہمارے حوالے کرے. پاکستان اب یہ مطالبہ نہیں کرتا. پاکستان ایکشن کی بات تو پاکستان کہ ان کو آپ روکیں, ان کو آپ روکیں کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. لیکن میرے خیال میں شاید یہ بھی اسی طرح نہیں ہو رہا. اور جو آپ کے سامنے ہیں جو پاکستان میں جو صورتحال ہے, کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ہر روز اتنی کیجولٹیز ہوتی ہے جس سے ہماری فورسز کی جس سے شہادت یہاں ہوتی ہے ہر روز تقریباً. ابھی اب چند دن پہلے ڈیر خان کا آپ کے سامنے ہے, 2 دن پہلے, اس سے 2 دن پہلے اورگزئی میں آپ کے سامنے ہے 17 اگر
आदत है एक दिन में होती है, तो फिर कैसे मतलब है कि मामलात आगे चलेंगे? ये तो अफगान हुकूमत को, ये सही कहा ज़ैगम साहब ने कि आपने जब जंग लड़ी अमेरिका के खिलाफ, तो उस वक्त आप एक ग्रुप थे, अब तो आप हुकूमत में हैं, 34 सूबे पे आपकी हुकूमत है, 4 करोड़ लोगों पे आपकी हुकूमत है, और बड़ी स्ट्रांग हुकूमत है, क्योंकि आपको कोई खतरा नहीं है। मुश्किल मुज़ाकरात हैं, डायलॉग वाला मुश्किल है, लेकिन एंगेजमेंट को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। तो मुमकिन है कि वहाँ पर भी एहसास हो जाए, और जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी मेरे ख्याल में ये जो तशवीश उनकी बढ़ेगी, तो शायद कि उनका एक फ़ाल रोल किसी भी स्टेज पे आ सकती है, जिस तरह आपने शुरू में सवाल किया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बायलैटरल जो होता है ना ट्रैक, ये सबसे मौसर होता है, और होना भी यही चाहिए। सही। अच्छा ज़ैगम साहब, एक तो जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, उनका ये बयान आया है कि देखिए इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका इंटरनल मसला है, क्योंकि दहशतगर्द 500 या 100,000 किलोमीटर अंदर जाके कार्रवाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बयान बिल्कुल तो दुरुस्त नहीं है, बाहर से उनको सपोर्ट हासिल होती है जिसके हमारे पास बजाय शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इंटरनली भी एक मसला है। ऑब्वियसली टीटीपी के यहाँ पे कोई ना कोई नेटवर्क तो है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि हम सियासी तौर पे भी एक नहीं है इस मसले के हल के लिए, जैसे शायद APS के बाद हुए थे। अब ये कैसे हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कैसे करें? देखिए, अपना हाउस एंड ऑर्डर तो करना ही है, लेकिन मसला ये है कि आप जितना भी हाउस एंड ऑर्डर कर लें, अगर बाहर से तश्कीलें आ रही हैं तो आप क्या कर लेंगे? अगर इतनी बड़ी उनको स्पेस अवेलेबल है, इतना बड़ा मुल्क अवेलेबल है, जहाँ उनके लीडर जो हैं वो वज़रा का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ तरबियत गाहें हैं, जहाँ पे भर्ती हो रहे हैं, जहाँ उनको जदीद तरीन असला मिल रहा है, और वो लेकर रात की तारीकी में घुस आते हैं, तो आप क्या कर लेंगे? बहुत अहम है, लेकिन उसी वजह से मायूसी पैदा हो रही है। हमें एक सफ़े पर तो आने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है, वो तो पहले से बात चल रही है। लेकिन देखिए, आज की जो बात है, आज के मौजू से हमें नहीं हटना चाहिए। आज जो बुनियादी बात है कि जो बैरूनी थ्रेट है, अगर ये ख़त्म नहीं होगा, अगर तश्कीलें आती रहेंगी, तो हम कुछ भी कर लें ये नहीं चलेगा, ये इसी तरह दहशतगर्दी होती रहेगी। और मुत्तकी साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मसला सिर्फ सपोर्ट का नहीं है, ये अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वार है अगेंस्ट पाकिस्तान। कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। ये मत समझिए कि वो बिरादर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं करना चाहते या आंखें परे फेर रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ इट। It is Afghanistan waging a proxy war on Pakistan. It's as simple as that. और वो अपनी ताकत, जो ताकत उनके पास दस्तयाब है, वो उसे मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों फौजियों को उन्होंने शहीद किया है, और उससे पहले का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो मीन्स है वो अवेलेबल करने होंगे। और मुझे सिर्फ एक बात मजीद ऐड करने दीजिए। देखें, ये बायलैटरल, मैं ताहिर खान साहब से मैं एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगा, मेरे ख्याल में बायलैटरल हल नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात को TTP हो या TTA हो, हमेशा धोखा दही के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें एक तीसरी कुव्वत की इस्तेमाल करना होगा। बेहतर होगा कि वो सिचुएशन हो जिसमें अफगानिस्तान खुद जाएं, सऊदी अरब या कतर के पास जाएं और उनको लेकर आएं, और हमें उन मुल्कों की गारंटी दिलवाएं कि कतर या सऊदी अरब इस बात की गारंटी दें कि अब अफगानिस्तान आगे प्रॉक्सी वार नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास ह्यूज लिवरेज है, अभी तो हमने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। सही जनाब, आपने खाली बॉर्डर बंद करके आपने इनके वजीर आजम को इस्तीफा दिलवा दिया था, सरदार दाऊद को, 1963 में, जब उन्होंने बाजोड़ पर हमला किया था। सांस नहीं ले सकता अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर इस कन्वेंशन को यूज किए हुए। इन रस्तों के बगैर उनके पास है क्या? 10% आबादी उनकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बगैर वो नहीं रह सकते। हम अपने लिवरेज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और लिवरेज इस्तेमाल करना हमने आज से शुरू किया है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब और ताहिर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, कभी CIA, कभी CTD और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, नाम बदलते रहते हैं, मगर पंजाब में सालों से मुबैना पुलिस मुकाबलों की एक ही जैसी कहानी बार बार सामने आती है। कहीं मुलजिम पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश में हलाक हो जाता है, तो कहीं अपने ही साथियों की गोली से मारा जाता है। और अब पुलिस मुकाबले के दौरान एक और हैरानकुन पैटर्न सामने आ रहा है, जिसमें CCD यानी पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में जिनसी ज्यादती के मुलजिम के नेफे में लगी बंदूक के चलने से मुलजिम के जिस्म के नाजुक आज़ा को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज से 6 माह पहले मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के लिए CCD कायम किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ मौक़ों पर CCD की कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए इस डिपार्टमेंट की वजह से पंजाब में क्राइम की शरह में गैर मामूली कमी के दावे करती रही हैं। मगर जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत के इन दावों की हकीकत पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं CCD के दावों और कार्रवाइयों को लेकर इंसानी हकूक और पूरे निज़ाम इंसाफ की इफादियत पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि अगर पुलिस ने ही मुद्दई, जज और ज्यूरी बनकर मुल्जिमान को मंतकी अंजाम पर पहुंचाना है तो फिर मुल्क में अदालतों की क्या जरूरत है। यह बात दुरुस्त है कि यकीनन पंजाब समेत पूरे मुल्क में क्राइम खत्म होना चाहिए, मगर क्राइम खत्म करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या जराइम की रोकथाम की कोशिश मावराए अदालत कत्ल को जवाज देती है, जो न सिर्फ आर्टिकल 10A में फ्री ट्रायल के हक के तहत गैर कानूनी है बल्कि गैर इंसानी भी है। अहम बात यह कि वैसे तो रवां साल अप्रैल में CCD के क़याम के बाद से ही ये इदारा अपने कंडक्ट की वजह से मुतनाज़ा बना हुआ है, मगर परसों रात एक हाई प्रोफाइल केस में मुलजिम की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने एक बार फिर CCD के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। बात हो रही है लाहौर के इलाके गवाल मंडी से ताल्लुक रखने वाले बदनामे ज़माना गैंगस्टर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की, जिसे लाहौर गैंग वॉर के एक और किरदार अमीर बालाज के कत्ल केस में 4 अक्टूबर को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को तीफी बट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया और फिर परसों रात ही मुलजिम तीफी बट को कराची से बजरिया सड़क लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि पुरअसरार तौर पर रास्ते में उसका कत्ल हो गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के मुताबिक तीफी बट को लाहौर मुंतकिल करने के दौरान रहीम यार खान में संजयपुर के मकाम पर मुतअद्दिद हमलावरों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ और मुलजिम के साथी तीफी बट को छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन सुबह तकरीबन 5 बजे CCD रहीम यार खान ने 2 मुश्तबा गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान CCD और हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। CCD के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद जाए वकुआ पर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और CCD ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस दौरान हलाक हो गया। बाद में इस शख्स की शनाख्त ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट के तौर पर हुई। यह है वो स्टोरी जो CCD की जानिब से मुलजिम तीफी बट की हलाकत पर बताई गई, मगर पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान की हलाकत से मुतालिक ऐसी कहानी पहली बार नहीं बताई गई है, बल्कि पिछले 6 माह में बिल्कुल इसी किस्म की दर्जनों कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको हलाक मुलजिम तीफी बट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने अपने भाई की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर डालते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें भाई की लाश लेने के लिए कानूनी कार्रवाई ना करने का हल्फ और वीडियो बयान देने का कहा जा रहा है। ये समझता हूँ ये गिफ्ट मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है, ये गिफ्ट मुझे उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया है मेरे भाई की मौत की सूरत में कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, इसे कबूल करो। सुबह से मैं आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि ये उसकी डेड बॉडी दें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आला पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम उस वक्त तक ख्वाजा तारीफ गुलशन की डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे जब तक आप हमें तहरीरी तौर पर, बल्कि आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बयान, कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ख्वाजा अजहर गुलशन अपने भाई की हलाकत का जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ठहरा रहे हैं। याद रहे कि तीफी बट और उनके साथी गोगी बट पर 2010 में अपने मुखालिफ टीपू ट्रका वालों को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद वो कराची से दुबई फरार हो गया था और फिर कुछ रोज पहले इंटरपोल की मदद से दुबई पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार के उसे गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने तीफी बट की पाकिस्तान हवालगी को बड़ी कामयाबी करार दिया, मगर पाकिस्तान वापसी के बाद तीफी बट की पुरअसरार हलाकत ने एक बार फिर CCD के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान का साथियों की फायरिंग से हलाकत का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवां साल 27 जुलाई को CCD ने डाकुओं से फायदे में 3 डाकुओं की हलाकत का दावा किया और कहा कि तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 12 अगस्त को लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बुजुर्ग खातून से बालियां नोचने वाले मुल्जिमान की हलाकत में भी इसी किस्म का दावा किया गया, जबकि 21 अगस्त को लाहौर के इलाके रायविंड में 2 भाइयों के कत्ल का दिलखराश वाकया सामने आया था, जिसमें सिर्फ 30 रुपए के झगड़े पर राशिद और वाजिद नामी 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। मगर इसके कुछ रोज बाद कत्ल के मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हलाक हो गए और पुलिस ने दावा किया कि मुल्जिमान के अपने ही साथियों की फायरिंग से ये हलाकत हुई है। यानी एक ऐसा मामला जहां 2 भाइयों को दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने कत्ल किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, जो मुल्जिमान बाअसर भी नहीं थे। अगर वो मुल्जिमान भी फेयर ट्रायल के जरिए मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए और पुरअसरार तरीके से पुलिस की तहवील में मारे जाएं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ किसी को भी, किसी शख्स को भी ड्यू प्रोसेस के तहत सजा देने की सलाहियत नहीं रखता?
इसी तरह फैसलाबाद, झेलम, गुजरांवाला और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी सीसीडी की जानिब से इसी किस्म के पुलिस मुकाबलों में साथियों की फायरिंग से मुलजमान की हलाकत के दावे सामने आते रहे। पंजाब पुलिस के अपने आदाद शुमार भी रवां साल पुलिस मुकाबलों में और इन मुकाबलों में होने वाली हलाकतों में बड़े इजाफे की तस्दीक करते हैं। पंजाब पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में पंजाब में 804 मुकाबलों में 364 मुलजमान हलाक कर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल पुलिस मुकाबलों में ये तादाद सिर्फ 39 थी, जबकि 14 अफराद इसमें हलाक हुए थे और 2023 में 63 पुलिस मुकाबलों में सिर्फ 12 अफराद के हलाकत का दावा किया गया था। यानी मरीम नवाज की हुकूमत की जानिब से के क़याम के बाद पुलिस मुकाबलों की शरह में हैरान कुन इजाफा सामने आ रहा है। मगर मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजमान की हलाकत का मसला एक तरफ, पिछले कुछ अरसे में एक और हैरान कुन पैटर्न सामने आया है, जिसमें मुबैना जिनसी जराइम में मुलविस मुलजमान के नेफों में छुपाई गई पिस्तौल के अचानक चलने से गोली मुलजमान के नाजुक आज़ा पर लगती है और फिर जख्मी मुलजिम का एतराफ़ी बयान सामने आता है। पिछले 2 माह के दौरान सोशल मीडिया पर कम अज़ कम 10 ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जिनमें मुल्तान, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पहले किसी शख्स की बच्चों या खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की CCTV फुटेज सामने आती है और फिर कुछ ही दिन बाद उस मुलजिम की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के साथ ही बाज़ मौक़ों पर मुलजिम का अपना एतराफ़ी बयान सामने आता है, जिसमें मुलजिम एतराफ़ करता है कि उसने किसी बच्चे या किसी खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसके बाद CCD एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके भागने या मुकाबला करने की कोशिश में उसका अपना पिस्तौल उसके नेफे में चल गया, जिससे उसके जिस्म का नाजुक आज़ा जख्मी हो गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन वाक़यात पर CCD ने अब तक अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है, मगर इस किस्म के वाक़यात अब भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। जमन खबर रसा इदारे DW ने 11 सितंबर को अपनी एक रिपोर्ट में माहिरीन और साबिक पुलिस अफसरान के हवाले देकर लिखा था कि तमाम वाक़यात में एक ही पैटर्न का होना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्कीम लगती है। रिपोर्ट में अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से ये भी लिखा गया है कि कुछ लोग बच्चों के साथ नाजेबा हरकत के मुलजमान के साथ ऐसे सलूक को जायज़ करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मावराए अदालत सज़ा और गैर इंसानी अमल करार दे रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब में मावराए अदालत कत्ल के इन वाक़यात में तशवीशनाक इजाफे के बावजूद पंजाब हुकूमत मुसलसल इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि वज़ीर आला मरीम नवाज मुतअद्दिद जलसों और तकरीरों में CCD की तारीफ करते हुए ये दावा करती रही है कि CCD की वजह से पंजाब 0 क्राइम रेट वाला सूबा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दावा करती हैं कि CCD की वजह से पंजाब में जराइम की शरह 0 हो गई है, मुजरिम अब मस्जिदों में बैठकर माफिया मांग रहे हैं। मगर मरीम नवाज मुबैना पुलिस मुकाबलों के मामले पर मुकम्मल खामोश हैं, जबकि जराइम की शरह में कमी के मरीम नवाज के दावे हकीकत के बरक्स नजर आते हैं। अगस्त में जियो फैक्ट चेक की जानिब से इन दावों पर तहकीक में ये बात सामने आई है कि रवां साल सूबे में जराइम की शरह में कमी के बजाय मजीद इजाफा हो गया है। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 6 माह के मुकाबले में 2025 के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिलचस्प बात यह कि वैसे तो मुल्क भर में जाली पुलिस मुकाबलों की बात सामने आती रहती है, मगर पंजाब में बिलखसूस शरीफ खानदान की हुकूमतों में ये एक मुनज़्ज़म हुकूमती पॉलिसी नजर आती है, जिसमें तारीखी हवालों और इस मामले पर गहरी नजर रखने वाले साफियों की जानिब से ये बात सामने आती है कि शहबाज शरीफ की माजी की पंजाब हुकूमतों में ये गैर एलानिया पॉलिसी थी कि जिस मुलजिम के खिलाफ संगीन जुर्म के शवाहिद हों उसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि कुछ शवाहिद अदालत में साबित ना होने की बुनियाद पर अक्सर मुलजिमान अदालतों से रिहा हो जाते हैं। इसलिए माजी में मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतल्लिक कभी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम मिलता है, कभी CIA तो कभी CCD और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मगर इन तमाम इदारों की कार्रवाइयाँ एक जैसी नजर आती हैं। जबकि इंसानी हकूक से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब में शरीफ खानदान की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में की शरह में इजाफा होता है। 1997 से 1999 तक पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 850 मुलजिमान हलाक हुए और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम अज़ कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ के दौर में होने वाले इन पुलिस मुकाबलों पर बैनुल अक़वामी जरीदों में
कई रिपोर्ट शाये हुई हैं। जुलाई 1999 में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले 90% मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अफसर ने खुद एतराफ़ किया कि पंजाब पुलिस के कम से कम 50% मुकाबले जाली होते हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जाली पुलिस मुकाबले पुलिस के लिए पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं। इसी तरह मुबैना पुलिस मुकाबलों पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से 2016 में दिस करप्ट सिस्टम के नाम से एक जामे रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2015 में पूरे मुल्क में बशमूल पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों में से अक्सर मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के बयानात का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वो अपने मातहत अफसरान को इन मुकाबलों से मना करते हैं, मगर वो इनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि संगीन मुजरिमों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। यानी पंजाब में पिछले कई सालों से मुबैना पुलिस मुकाबले सूबाई हुकूमत की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बन गए और अब मरियम नवाज की हुकूमत भी बज़ाहिर इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। मगर सवाल यह है कि क्या मावराए अदालत कत्ल ही लोगों को इंसाफ दिलाने का वाहिद तरीका है? और अगर यही एक वाहिद तरीका है तो फिर मुल्क में जजों, वकीलों, गवाहों और पूरे अदालती निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है? ये बात दुरुस्त है कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में जराइम का खात्मा होना चाहिए, मगर क्या ये कोशिश मावराए अदालत कत्ल को जवाज़ देती है? कहा जाता है कि अगर संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी ठिकाने ना लगाया गया तो ये मुल्ज़िमान नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से अदालतों से बरी हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त हो सकती है, मगर इसका हल ये नहीं है कि 20 सड़क मावराए अदालत कत्ल किए जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में किसी भी जुर्म पर मार दो, लटका दो जैसे जज्बाती बातें तो फौरी सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या एक महज़ब रियासत में मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर जज्बाती इक़दाम से सड़कों पर ठिकाने लगाना और फिर यह कहना कि इंसाफ हो गया, क्या ये जायज़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर महज़ब इंसानी माशरों के कानून और जंगल के कानून में क्या फ़र्क रहेगा? हमने इस पूरी सूरत-हाल पर बात करने के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर को प्रोग्राम में आने की दावत दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी से भी रब्ता किया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जबकि CCD के सरबरा DIG सोहेल जफर छट्टा ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम है, महकमे से इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।